वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं सुबह वतन में, और आज हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के फ़वाइद और नुकसानात। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। मियाँ अतीकुर रहमान साहब हैं, रिसर्चर, स्कॉलर, पैगाम टेलीविज़न। इनको वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर आप? ठीक है माशाल्लाह। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत शहजादा वसीम साहब हैं, माहिर समाजियात हैं। इनको भी वार्मली वेलकम करते हैं सर। वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। सुबह सवेरे कोई मसला तो नहीं होता अर्ली मॉर्निंग उठ के आना, प्रोग्राम में शिरकत करना? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बढ़ के बड़ी खुशी और ऑनर की बात है जी। एक दीनी चैनल के ऊपर मौका मिला है बात करने का, मुझे तो बहुत, मैं एक्साइटेड ही बहुत हूँ। माशाल्लाह, रियली ऑनर्ड जी। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। और आपके एहसास अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाएगी और ज़्यादा खुशी की बात क्या। जज़ाकल्लाह। सर गुफ्तगू करेंगे इसी पे। होता ये है जी कि जब हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कुछ टैबूज़ भी बन गए हैं, और वो क्या है? हम जी जदीद दौर में चले गए हैं, मॉडर्न लाइफ हो गई है, हमने जदीद तालीम हासिल कर ली है, तो अब वो ज़माना नहीं है कि मॉडर्न दौर में हम मुश्तरका निज़ाम में रहें। जबकि यकीन मानिए, अगर हम यूरोप की बात करते हैं, मगरिब की बात करते हैं, वो रिवर्ट आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं, वो ख़ानदानी निज़ाम की तरफ आ रहे हैं, वो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की तरफ आ रहे हैं। तो मामला ये है कि जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं, इसके अपने प्लस और माइनसेस हैं। वो क्या हैं, उन पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे लिए जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग बात करते हैं तो इंसान की जबिल्लत में है, नेचर में है कि हम इकट्ठे रहते हैं, हमारा वास्ता एक दूसरे से रहता है, हम कट के रह नहीं सकते। हमारी रूट्स हैं हमारे आबा अजदाद के साथ, हमारी लैंड के साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारा ख़ानदानी सिस्टम है, हम एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। ताया हैं, चचा हैं, फूफा हैं, मामू हैं, बहन हैं, भाई हैं, वालिदैन हैं, हम मिल के रहते हैं। लेकिन अब चूँकि सेग्रीगेट हो गई हैं चीज़ें, हमने भी अडॉप्ट की हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वक्त की ज़रूरत के साथ थी। हम न्यूक्लियर सिस्टम में चले गए, हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में चले गए, छोटे ख़ानदानी सिस्टम में चले गए जिसमें माँ बाप, बहन, भाई, उससे अलग होकर बीवी और बच्चे सिर्फ हो गए या शौहर और बच्चे हो गए। हम उस जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल गए जिसमें चचा, फूफा, ताया एक हवेली, एक बड़े घर में इकट्ठे रहा करते थे, या छोटे से घर में प्यार मोहब्बत से सर इकट्ठे भी रहा करते थे। तो जैसे जैसे फैमिलीज़ बढ़ती गईं, लोग भी अपने अपने मुस्तकिल जो ठिकाने थे उनकी तरफ जाना शुरू हो गए। तो ये सिस्टम है क्या, इस पे गुफ्तगू करेंगे। मियां अतीक साहब, आपकी जानिब मैं पहले आऊँगा। फरमाइएगा कि आपकी नज़र में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसके फ़वाइद हैं या नुकसानात हैं? बहुत शुक्रिया जी निज़ामी साहब, आपने मुझे ये वक्त दिया। देखें जी कि जहाँ तक जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात है, इसको देखना चाहिए हमें कि जहाँ ये मौजूद है वहाँ पर इसे कैसे देखा जाता है, वहाँ इसकी क्या अमली सूरत क्या बनती है जी। इस हवाले से जब हम गौर करते हैं, या इसी तरह हम खुद ऐसे यानी फैमिली में रहते हैं जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हम देखते हैं कि इसके हमें बहुत सारे फ़वाइद देखने में आते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पर अखराजात के हवाले से देखें तो निस्बतन आप जब अलग होते हैं कि उसके मुकाबले में अखराजात कम हो जाते हैं। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है। यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैनेज करना आसान है, अखराजात कम होते हैं। अखराजात कम होते हैं। अच्छा। और दूसरा, इससे आगे हम देखें तो सिक्योरिटी के हवाले से एक ख़ास तौर पे वो बंदा कि जिसने काम करना हो, काम के लिए बाहर जाना हो घर से, तो उसे बेफिक्री रहती है, मर्द हो या खवातीन। हाँ जी, कोई भी हो, तो उसको जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो उसमें ना बेफिक्र आदमी रहता है कि अब घर महफूज है, घर में कोई ना कोई यानी वालदैन हैं या दीगर लोग हैं, तो वो रखवाली कर लेंगे, वो देख लेंगे। तो इस तरह करके आदमी इस हवाले से भी जो है ना वो बेफिक्र रहता है। और ये भी एक फ़ायदा है, क्योंकि अगर आदमी बाहर काम के लिए जाए या कोई खातून बाहर काम के लिए जाए और हर वक्त उसका जहन वहीं अटका रहे कि पता नहीं वहाँ क्या होगा घर में, तो उस वक्त ज़ाहिर है कि फिर उसकी तवज्जो
काम पर नहीं होगी, फोकस नहीं होगा, नतीजतन जो काम वो कर रहा होगा उस काम में उसकी सलाहियत जितनी दरकार होगी वो सलाहियत वो नहीं देगा, नतीजतन फिर उससे जो फ़वाइद उस काम से हासिल करने हैं उसने, जिससे अपना ख़ानदान निज़ाम चलाना है, तो वो ज़ाहिर है कि वो भी जो है वो हासिल नहीं कर सकेगा। तो इस तरह करके ये भी इसका फ़ायदा है। और फिर इत्तेफाक में बरकत होती है। जब सारे मिल जुल के एक जगह पे रहते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मुआवनत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तो बाहमी जो ताल्लुक़ होता है उसे मजबूत बनाती हैं, और दूसरा इसके साथ एक जो अल्लाह की तरफ से बरकत का नुज़ूल होता है वो भी हमें देखने में आता है। बाकी रहा मामला के इस हवाले से जब हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिसमें कुछ मुश्किलात आप कह लें या ऐसे समझ लें कि जो इसमें रुकावटें आती हैं, तो ये फैमिली टू फैमिली वैरी करता है। मैं कहता हूँ कि कई ख़ानदान ऐसे हैं कि जहाँ पर इस्लामी तालीमात अहकामात का ख्याल रखा जाता है, पर्दे का बाकायदा प्रॉपर इंतज़ाम होता है, फिर इसी तरह रहने के लिए जो है वो अलग एक सेपरेट ठिकाना होता है घर में भी, तो वहाँ ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं पर्दे के हवाले से भी, वैसे भी, और फिर इकट्ठे रहते हुए जो है वो जो उसकी बरक़ात हैं वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात की तरफ इशारा करता हूँ, और जो इस्लामी मुआशरत हमें कुरून ऊला से जो है वो मिली है, या जिस तरह एक ट्रेंड रहा है, वो उसका मैं आपके सामने इजहार करना चाहता हूँ कि पहले अरबों के अंदर भी और ख़ानदानी निज़ाम इस तरह होता था कि एक हवेली होती थी या एक दार होता था, तो उस बड़े दार में छोटे छोटे मंजिलें होती थीं। यानी ऐसे समझें कि एक बड़ा, जैसे एक एकड़ के अंदर एक पूरी बाउंड्री वाल है, उस एक एकड़ में ऐसे समझें कि 4 भाई हैं, तो उन 4 भाइयों के एक ही जगह पे मंजिलें हैं। मंजिलें मतलब हर अलग अलग पोर्शन छोटे छोटे, और फिर मंजिलों के आगे बैत होते हैं जी। बैत का मतलब होता है कि जहाँ पर आदमी ने रात बसर करनी हो, जहाँ पर यानी आदमी ने सुकून करना हो, तो ये सारा इसी तरह सिस्टम होता था कि एक दार के अंदर ही अपनी सारी औलाद, अपने सारे बच्चे जो हैं वो रहते होते थे, बहु वहीं रहती होती थी। फिर इसी तरह खाने पीने का इंतज़ाम, अगर किसी का कोई दिल करता है तो वो खाता पीता था, और एक यानी इकट्ठा भी खाना होता था, तो वहाँ सब बैठ के इकट्ठा खाते थे, एक दूसरे का दुख दर्द वो बांटते थे, और फिर इसी तरह एक दूसरे के को जो मामलात मसाइल, नहीं ऐसे समझें कि खाने के टेबल के ऊपर बैठकर वो सारे मामलात सुलझा लिए जाते थे और सारी मुश्किलात मालूम हो जाती थी। और फिर यहाँ पर जब इस तरह की सूरत हाल हो ना, तो उसमें जो घर के बड़े होते हैं उन्हें अपने बड़ा होने का रोल अदा करने का मौका मिलता है। और फिर ऐसे समझें कि एक लड़ी के अंदर जैसे परोया होता है ना बंदा, और इस तरह यानी वहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में आदमी रहता है। जैसे आपने भी बात बताई ना, आप यकीन कीजिए एक मंजर खींच दिया आपने, बल्कि सर मैं आपको भी शामिल करूँगा गुफ्तगू में। हम जब इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं ना, तो वो सारी बातें हमारे व्यूअर्स के भी ज़हन में आ गई होंगी। एक अहाता है, अभी भी हम अपने अंदर जो हमारा जो टिपिकल लाहौर शहर है वहाँ जो हवेलियाँ मौजूद हैं, अहाते मौजूद हैं, वहाँ पे इस तरह लोग अभी भी रहते हैं, चचा मामू फुफ्फा खालाएँ, ये पूरी फैमिलीज़ रहती हैं कि ये हमारी हवेली है जी, ये पोर्शन मेरे चचा का था, ये मेरे फुफ्फा का था, ये मेरी खाला का था, यहाँ पे हम रहते थे। तो बहुत सारी फैमिलीज़ है, तो वो सारी चीज़ें हमें रिवाइव करती। फॉर द लाइटर नोट, आपकी शादी हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है। तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वालिदैन के साथ रहते हैं, तो ये सारे फ़वाइद मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, आपके फ़वाइद अभी हम और भी पूछेंगे, बल्कि नुकसानात के बारे में भी बात करेंगे। दोनों पहलू हैं। सर आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ये जो हमने जॉइंट फैमिली का भी जिक्र सुना मियाँ साहब से, सुनने में अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, बड़ों की बरक़ात होती हैं, वो आपके घर के रखवाले भी होते हैं, आपके घर में बरकतें भी रखने वाले होते हैं, आपके बच्चों को भी संभालने वाले होते हैं, घर के लिए वो खैर खाही करने वाले भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे बड़े जो हैं, हमारे वालिदैन हमारे साथ रहते हैं, या हमारे दादा दादी नाना नानी, हमारे अगर ताया, या इस तरह हमारे भाई, अगर 2 भाई 3 भाई 4 भाई आपस में रहते तो बड़ी ताकत होती है, इत्तफाक होती। ये तो चले एक बात है। ये फरमाइएगा कि औलाद को कभी कभी मजबूर किया जाता है कि हम वालिदैन की मर्ज़ी से शादी करें, उनकी मर्ज़ी से ना करें, ऑल्दो कि हमारा दीन इस्लाम इजाज़त देता है और वो सारी चीज़ें हम सबके सामने हैं।
سم ٹائمز اس کے نیگیٹو ریزلٹس آتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ جوائنٹ فیملی میں وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے یا جب آپ انڈیپینڈنٹ علیحدہ جا کے رہتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے؟ یہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع تو بڑا اچھا ہے, اور یہ میرے حساب سے آج کل جو سسٹم چل رہا ہے, جو ہمیں ٹی وی دکھا رہا ہے آج کل, جو خاندانوں کا نظام دکھا رہا ہے, ایسے پروگرام کی بہت اشد ضرورت ہے, تاکہ یہ جو گیپ آ گیا ہے نا جنریشن کا, جو آپ نے باتیں کی ہیں, میاں صاحب نے باتیں کی ہیں نا, یہ میں نے تو دیکھی ہیں. میرے شاید بچوں نے آگے اس کو تصور بھی نہیں ہے, کٹھے رہنے والا وہ جو لاہور کے اندر والا ٹیپیکل جو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے نہیں دیکھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں ہے. تو ون وے پکچر چل رہی ہے نا. تو یہ پروگرام ہوں گے, ان کو پتہ لگے کیا ایسے بھی ہوتا تھا, ایسے لوگ رہتے تھے, اچھا یہ تو بڑا اچھا سسٹم تھا. ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی تو وہ ان کو دکھائیں گے تو ان کو پتہ لگے گا نا. اب اس میں دو طرح کے پہلو آتے ہیں جی. ایک دینی حوالے سے آتا ہے اور ایک دنیاوی حوالے سے آتا ہے. دینی حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ جو پیار محبت, جو سکون, جو برکات کا ذکر میاں صاحب نے کیا, وہ یہ ساری چیزیں آپ کو دینی حوالے سے جو ہے نا وہ مل جائیں گی اس کے اندر. دنیاوی معاملات میں آ کے پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر فائدے, تو وہ میرے حساب سے میں نے جو ویلیویشن کی ہے, فائدے زیادہ ہیں نقصان کم ہے. جہاں فائدے زیادہ ہوں نقصان کم ہوں تو وہاں بندہ کمپرومائز بھی کر لیتا ہے, کوئی بات نہیں, جس کو کہتے ہیں کچھ لے کچھ دے ہے. اگر فوائد زیادہ ہیں تو نقصانات تھوڑے بہت چل جاتے ہیں. باقی آپ نے جو بات کی ہے نا خاندانی نظام, جو بچے جو ہیں مرضی کے بغیر جو والدین شادیاں کرتے ہیں بائی فورس بھی سم ٹائمز, جو اس میں بھی وہ ایک چیز جو سب سے زیادہ ہمارے آڑے آتی ہے نا, انا برادری سسٹم, کوئی روایات سماجی, یہ دنیاوی پرابلم ہے. دین آپ کو اتنا اچھا, جس اللہ نے یہ مشین بنائی ہے نا, اس نے ایس او پی ساتھ دے کے بھیجے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. بیوٹیفل بیوٹیفل, ویل سیٹ. آپ فریج لے کے جائیں مینیو ساتھ آتا ہے, واشنگ مشین لے مینیو ساتھ آ رہا ہے, اس کے اکارڈنگ آپ اس مشین فریج کو یوز کریں گے تو میرا خیال ہے جس میں 2 سال چلنا ہے وہ 20 سال بھی چلے گی اور آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے گی. جسٹ لائک ہم ایک مشین ہے تو اللہ نے جو مشین کے ساتھ ایس او پیز دے دیا, اگر اس کے اکارڈنگ چلیں گے تو وہاں تو یہ نظام جو آپ نے سوال کیا نا کہ بچوں کی شادیاں, بلیو کریں یہ دینی حوالے سے تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی. آج ہیں آپ دنیاوی معاملات میں, سب یہ بیماریاں ہر خاندان میں, ہر معاشرے میں اور اپنے اپنی فیملیوں میں چلتی ہیں. میرا کچھ تعلق تھوڑا بہت ان کاموں سے تھا, تو یقین کریں کوئی کہتا ہے جی ہم نے چھوٹی بڑی عمر نہیں دیکھنی, بچوں کی شادی کر دینی ہے, میچ نہیں دیکھنا وہ پڑھا لکھا یا نہیں پڑھا لکھا, برادری سے باہر نہیں کرنا. اوہو, برادری سے باہر نہیں کرنا. ہماری ناک کٹ جاتی ہے. ناک کیا کٹے گی جی؟ پوچھا کہ ناک کیوں کٹے گی؟ جی وہ کہیں گے لو ان کو اپنی برادری میں کوئی رشتہ ہی نہیں ملا جو ہماری طرف دوسری برادری. سوری ٹو کٹ یو, مجھے یہاں پہ ایک چیز کہنی چاہیے کہ آپ دیکھیے جو ناک کا ذکر کیا نا سر نے, آپ کو پتا ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو سب سے پہلی چیز جو ختم ہوتی ہے وہ سر ناک ہے. سب سے پہلی چیز جو مٹی کھا جائے گی, کیڑے کھا جائیں گے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. یہ جو ناک والا ایشو ہے بڑی جگہ پہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں, تو سر یہ ناک واگ والے معاملات سے نکل جائیے, اس ایس او پی کو پکڑیے جو اللہ تعالیٰ نے اس مشینری کے ساتھ دی ہے, جیسے ابھی سر نے کہا ہے, تو پھر ہی بات بننی ہے. جی پلیز. تو وہ اب میں نے اس کے پہلے کہا یار یہ کیا بات ہے, کہتے جی ہماری عزت نہیں رہے گی, وہ کہیں گے جی ان کو اپنی برادری میں رشتہ نہیں ملے اس لیے بات. یہ ہمارے سیلف کریٹڈ جو ہے نا, جو حصار کہہ لیں گے ان کو, کہہ لیں کہ ہم نے یہ جو بنائے ہوئے ہیں, ایک یہ ہو گیا, ایک دوسرا ہو گیا جی کہ ہمیں اگر ڈاکٹر بچہ پڑھ گیا ماشاء اللہ آپ کا, ہمیں ڈاکٹر, اب آپ نے اس کو ڈاکٹر لڑکی ہی چاہیے. اب ڈاکٹر لڑکی آپ ڈھونڈ لیں گے, فیملی میں ڈھونڈ لیں, باہر ڈھونڈ لیں, رشتہ داروں میں ڈھونڈ لیں, آؤٹ آف کنٹری ڈھونڈ لیں, پتہ لگا وہ ڈاکٹر تو مل گئی, بعد میں اس نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہوا ہے, پھر آپ کو اپنا بیٹا بھی نہیں مل رہا. پھر سارا کچھ گیا, وہ ڈاکٹر بھی گیا اور ڈاکٹر کی وائف بھی گئی, سارے گئے, پوتے پوتیاں بھی گئے سارے. کچھ یہ بڑی جو ہے نا وہ پرابلم آتی ہیں. یہ سارے معاملات ہیں دنیاوی.
اگر آپ بچے سے ماشاءاللہ جب آپ نے اس کو اتنا شعور دے دیا ہے، پڑھا لکھا دیا ہے، اس نے ماشاءاللہ دنیاوی معاملات بھی سمجھتا ہے، دینی بھی سمجھتا ہے، آپ نے اس کو اتنی تعلیم دی ہے، تو وہ خود آپ کو بتا دے گا جی ہاں مجھے یہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے، یا آپ والدہ سے ابو جی امی جی آپ اپنی پسند سے کر لیں. ویسے تو فیملیوں میں ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سوشل روایات وہ یہی ہے کہ پہلے بچپن سے سوچنا شروع کر دیں یہ جی ماموں کی بیٹی پھپھو کی بیٹی. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم والدین کی مرضی سے شادی کے خلاف ہیں، ٹاپک تو یہ ہے ہی نہیں جی. ٹاپک یہ ہے کہ جو رائٹ ہے جو والدین کا وہ بھی ملنا چاہیے، جو بچوں کا وہ بھی ملنا چاہیے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ دونوں کی ریسپیکٹ ہے. سر میں اسی چیز کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. خود ہی بیاہ کے لاتے ہیں بہو کو، خود ہی خوشی خوشی شادی کرتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں، پھر بیٹے کو، ہم تینوں بیٹے ہی بیٹھے ہیں، پھر کہا جاتا ہے تیری بڈی انج کر دی، انہوں انج کرنا ذرا ہم کہاں جائیں ایز اے بیٹا، ایز اے سن. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جو عزت سے بیاہ کے لائے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بچی ہے، بہن ہے، وہ بھی آپ اپنی عزت بناتے ہیں. پھر وہی والدین، میں والدین کو ہرگز غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے کلچر کی بات زیادہ تر میجورٹی صحیح ہے، وہی پھر ظلم کرنے کے لیے کہتے ہیں، زیادتیاں کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو پھر کیا رد عمل ہونا چاہیے اس پہ؟ میرے پاس اس کا ایک حل ہے جی. اللہ کا شکر ہے، میری بہو بھی ہے، بیٹی کہہ لیں اب، بیٹی ہے وہ بھی، بیٹی ہے. بیٹی. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا جی. تو میری بیٹی کی بھی شادی کی ہے، وہ بھی کسی کے گھر گئی ہے ماشاءاللہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ دینی چینل ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا عربی لینگویج میں ماں باپ دادا دادی نانا نائی سورہ نور میں مختلف صورتوں میں ذکر ہے، بہو کا لفظ کہیں نہیں ہے، بیٹی کا ذکر ہے بس. بیٹی کا بیٹی کا ذکر. جس دن آپ اس کو لے کے آئیں گے، جو آپ نے بات کہی، اس کو آپ بیٹی سمجھیں، بیٹی بنا لیں، آپ کے آدھے سے زیادہ پرابلم ادھر ہی کٹ ڈاؤن ہو گئے. پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی. بیٹی ہی سمجھنا. جی. بہو والا تو لفظ ذہن میں لائیں ہی نہ. جی. اب آپ کی بیٹی سے بھی گھر میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بالکل اور ہو ہوتے سکتا ہیں. ہے. جی. آپ کی بیٹی سے کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فیملی میں نہیں اچھی سمجھی جاتی، تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جسٹ لائک دیٹ اگر آپ اسی طرح ہی اپنی جو لائی گئی ہے اس بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے، بہت ہی کم ظرف ہوگی بیٹی جو پھر آپ کو وہ ماں باپ کا پیار نہیں دے گی، وہ ماں باپ نہیں سمجھے گی. جب آپ کم کیسز ہیں اس طرح کے، کم ہیں. ورنہ وہ دیکھیں یہ ریٹرن ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ جو دیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پے بیک ہوگا. میں آپ کو پیار دوں گا، آپ مجھے پیار ضرور پے بیک. اب اس بچی کو جب آپ لینے جا رہے ہیں 100 150 200 بندہ لینے تو جا رہا ہے، لانے کے بعد اس کے بعد جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کو سلوک ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ہے جس طرح پتہ نہیں زبردستی تھوپ دیا گیا ہے، دشمن لے آئے ہیں ہم گھر میں. جی. اس طرح کا رویہ جب آپ بنائیں گے تو وہ ایک کچا ذہن ہوتا ہے. جی. آپ 6-7 ممبر ہیں، وہ اکیلی آپ کے گھر آئی ہے، جی. آپ کو پیار محبت کے ساتھ اس کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کی کمی کوتاہیوں سمیت اس کو گائیڈ کر کے اس کو آپ اس کو بہتر طریقے سے بتا کے آپ اپنے اندر اپنے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں. کشن دیں تھوڑا، جس نے 20-25 سال ایک اور گھر میں اور طرز زندگی میں اور طریقے سے گزارا ہے، اس کو آپ کم از کم 20-25 دن تو دیں، مہینے تو دیں، ہفتے تو دیں، کم از کم ایڈجسٹ ہونے کا ٹائم تو دیں. وہ ہوتا ہے نا سر، جیسے ریوڑ میں نئی بکری آتی ہے یا جانور آتا ہے، اس کو نئے جانور کو ساری سینگ مارتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، تو سینگ نہ مارے، تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے کو جگہ. گفتگو دوبارہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر جاوید ملک صاحب، آئی سرجن ہیں، ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ آنکھیں دیکھ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، آنکھیں دیکھ رہے ہیں، دکھانی کہاں ہیں آنکھیں. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. جی سر، آج کل یہ بڑا معاملہ گرم ہے کہ انجیکشن لگایا اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نہ وہ ڈریپ سے پروفڈ ہوتا ہے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایکسپائری تھی، پراپر تھی، نہیں تھی. کمپنیز کلیم نہیں کرتی، کمپنیز اس کو اون نہیں کرتی، لوگ پریشان ہیں، بینائی چلی گئی ہے. آشوب چشم کا مرض پہلے ہی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، بلکہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے بہت سے ساتھی افیکٹڈ ہیں لیکن اب ماشاءاللہ ریکور ہو رہے ہیں. تو فرمائیے گا یہ کیا معاملہ نیا سامنے آ گیا ہے؟ ایکچولی دیکھیں نوید صاحب، یہاں پہ نا ہمارے یہاں کوئی ویسے ایسی ساری چیزیں بس چل رہی ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ جو انجیکشن ہے، اے ویسٹرن اس کا نام ہے جی. یہ لگاتے ہیں جی شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں، جن کے
خون اصل میں جو شوگر ہے نا وہ پہلے بھی میں آپ کو عرض کر چکا تھا کہ دل دماغ آنکھیں گردے جو ہے نا وہ متاثر کرتی ہے. تو جو آنکھ کے اندر نور کا پردہ ہوتا ہے اس کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہیں, اگر شوگر پرانی ہو جائے کنٹرول نہ ہو تو اس میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. جو نور کا ایک خاص پردہ ہوتا ہے اس کا نام میکولا میڈیکل کی زبان میں سے کہتے ہیں, وہ اس پہ سوجن ہو جاتی ہے, اس کو اڈیما کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شریان وغیرہ پھٹ گئی ہے آنکھ کے اندر تو اس کو جو ہے نا وہ جو خون اترا ہوا آنکھ کے اندر اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے یہ جو انجیکشن ایویسٹن ہے یہ لگایا جاتا ہے. بیسیکلی یہ انجیکشن جو پرائیویٹ کمپنیاں باہر سے لاتی ہیں اس کی جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے, وہ تقریباً کوئی 40 سے 50 ہزار روپے میں ایک انجیکشن ملتا ہے, دوسرا جو ہے نا وہ 80 ہزار سے 90 ہزار میں ملتا ہے. تو یہاں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں غربت اتنی زیادہ ہے, تو پھر انجیکشن ایویسٹن جو ہے نا وہ شوکت خانم ہاسپٹل سے تقریباً 1300 روپے کا جو ہے نا مریض خود ہی لاتا ہے, اسی دن جو ہے نا وہ لگا دیا جاتا ہے. اب ایشو یہاں پہ یہ آیا ہے کہ یہاں پہ کوئی وینڈر تھا, اس نے بھی اسی طرح ٹیکے جو ہے نا رکھے ہوئے تھے, وہ اس کی جو ہے نا اس نے جو ٹیکے پرووائڈ کیے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ انفیکشن ہو گیا ہے. بیسیکلی آپ جو ہے نا یہ ایسا سمجھے نا کہ فورن باڈی یا کوئی چیز ایک محلول جو ہے نا آنکھ کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں, تو اس کی اگر وہ جو جس طرح انسولین ہوتی ہے اس کی جو ہے نا ہمیں برف کے اندر رکھنا پڑتا ہے, ہمیں اس طرح ویکسین کو اسی طرح اس کی کولڈ چین کو نا مینٹین کرنا پڑتا ہے جی. اگر وہ مینٹین نہیں ہوگی, ایک ہی دن نہیں لگایا جائے گا تو اس میں کنٹامینیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جب وہ کنٹامینیٹڈ محلول جو ہے نا وہ اندر جائے گا آنکھ کے اندر, تو لا محالہ پھر اس نے کیا کرنا ہے, اس نے جراثیم کی امارگاہ بنانی ہے اور آنکھ کے اندر ایک ہی ایمرجنسی ہوتی ہے جسے میڈیکل کی زبان میں اینڈ-آف-تھلمائٹس کہتے ہیں, مطلب آنکھ کے اندر پیپ بھر جائے گی. اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جی. ٹائمنگ یہ ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ جو پردہ بصارت کا ڈاکٹر ہوتا ہے جسے وی آر سرجن کہتے ہیں, اس کو وہ ایڈریس کرے گا, اس کا آپریشن جس کو وٹریکٹمی میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں وہ کر دے گا, تو اس کی بینائی بچ جائے گی. ورنہ خدا نہ خواستہ یہ بعض کا اتنے جراثیم خطرناک ہوتے ہیں جو سامنے والی پتلی یا کرینہ ہے اس کو کھا جاتا ہے یہ. تو جب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ونڈ اسکرین خراب ہو تو ہم باہر تو سڑک پہ تو نہیں دیکھ سکیں گے نا, اسی طرح جب سامنے والا کرینہ خراب ہوگا تو جو سرجن ہے وہ تو اندر دیکھ ہی نہیں سکے گا نا نور کا پردے کا آپریشن کرنے کے لیے, تو وہ پھر بالکل آنکھ ضائع ہو جائے گی جی. تو اس وقت ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ یہ بالکل جو ڈرگ تھی بیسکلی یہ آنکھ کینسر کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو جو ہے نا اس کو اینٹی ویجف کہتے ہیں, مطلب جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کی گروتھ کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ اس میں استعمال ہو رہا تھا. اب ہمارے جو اس پہ جو ہے نا اعلیٰ حکام نے جو ہے نا کافی اس پہ سیریس ایکشن بھی لیا, منسٹر ہیلتھ وغیرہ اور محسن نقوی صاحب نے بھی جو ہے اس پہ ایکشن لیا, پروفیسر آزاد صاحب نے میٹنگ بھی کی ہے. کچھ لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو بین کر دیا جائے, تو پروفیسر آزاد نے کہا کہ جی ڈاکٹر آزاد خود سے تو اس طرح نہیں کرتے, اس طرح ہے کہ ڈاکٹر آزاد کے لیے SOPs بنائے جائیں, وہ جو ہے نا پراپر طریقے سے جس طرح واش اپ ہو کر جس طرح ہم سفید موتی ہے کالا موتی ہے کسی اور چیز کا آپریشن کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی تیار کر کے مکمل اسٹرلائزیشن کے ساتھ اس کو لگایا جائے, اس کی کولڈ چین کو مینٹین کیا جائے. اگر سپوز ہم اس انجیکشن کو بین کر دیتے ہیں تو غریبوں کے لیے تو یہ باعث رحمت ہے نا جی کا جی. اگر یہ ہم ختم کر دیں گے تو جو نور کے پردے کے ڈیزیز ہیں اس کے مریض تو پھر جو ہے نا ہزاروں میں ہو جائیں گے, وہ اندھے ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو, یہ بتائیے گا کہ ابھی تو بہت سارے کیسز رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں نا, آپ کے نالج میں بھی ہے کہ کس طرح سے لوگ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو رہے ہیں. اگر یہ انجیکشن جس طرح ایک انجیکشن کے بعد بارہا مختلف جگہوں پہ یہ سیل بھی ہوتے ہیں, آپ کو پھر پتہ ہے کہ کمپنی اپنے پروفٹ کے لیے جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں, جو کویکس ہوتے ہیں, جو سٹور کیپرز ہوتے ہیں, ان کو مختلف قسم کی آفرز بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو بہت جگہوں پہ موجود ہوگا. اس کو اٹھانے کے کوئی انتظامات کیے گئے, ہوا کیا ایسا؟ نہیں نبی صاحب, اس طرح ہے کہ یہ عام جو جنرلی اویلیبل نہیں ہوتا ہے جس طرح میڈیکل اسٹور پہ باقی میڈیسن اویلیبل ہوتی ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ صرف شوکت خانم سے ملتا ہے. وہاں پہ جو ایک کمپنی ہے, روش کمپنی ہے, وہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وائل کے اندر سپوز 80 ڈوزز ہوتی ہیں, تو اس میں سے وہ جو ہے نا اپنی اسٹرلائزیشن کے تحت وہ انجیکشن بھر کے دیتے ہیں. اسی طرح کسی صاحب نے جو ہے نا کہیں باہر رکھی ہوئی تھی تو وہ جو ہے نا صاحب اسی طرح جس طرح شوکت خانم والے بھر کے دیتے ہیں, تو وہ بھی بھر کے نہ اسی طرح پرووائڈ کرتا تھا. مطلب شوکت خانم سے تو مریض خود جا کے لاتا ہے نا, تو اس کی فیسلٹی ڈاکٹروں نے یہ رکھی ہوئی تھی, وہ فون کرتے تھے اس وینڈر کو, تو انہی کا بندہ آ کے ہاسپٹل میں دے جاتا تھا. یہ ایک چیز جو ہے نا بڑی عجیب سی چل رہی ہے میڈیا کے اوپر, اور کہ جی یہ اس کا سٹاک اٹھا لیا گیا ہے, اس کا سٹاک کہیں بھی اویلیبل نہیں ہوتا جی. یہ تو جو ہے نا انجیکشن یا وینڈر وہ دیتا تھا یا شوکت خانم سے, یعنی سمجھ آئی کہ جو وینڈر پرووائڈ کر رہا تھا اس نے SOPs مینٹین نہیں کیے ہوئے تھے. جی اس کے بارے میں اب یہ ہے کہ کلچر رپورٹ جو ہے نا وہ بھیجی ہے انہوں نے,
کہ آیا اس میں کیا آتی ہے. تو اس کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے لوگ بھی, جی. باقی پروفیسر حضرات, اس کی کمیٹی بھی بنائی جا چکی ہے, سینئر پروفیسر پرنسپل, تو وہ جو ہے نا اس سلسلے میں لے رہے ہیں. آپ جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی کہ آخر معاملہ کیا ہوا. اس وقت تقریباً کوئی 68 پیشنٹ جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئے ہیں جن کی آنکھیں جو ہے نا ملتان, فیصل آباد, لاہور کے اندر, قصور کے اندر, اور اس طرح ویسینٹی مضافات کے اندر جو ہے نا ان کی خراب ہو چکی ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, تو سر یہ فرمائیے گا, اب تو لوگ کافی پریشان ہوں گے. ایک طرف تو جہاں پہ ان کو میڈیکیشن چاہیے سستی اور فوری, دوسری طرف ایسی ہی میڈیکیشن جو سستی اور فوری تھی وہ جان لیوا ہی تقریباً ثابت ہو رہی ہے. تو کیا اس بارے میں کہیں گے کہ صرف شوکت خانم سے جہاں پہ یہ اویلیبل ہے وہاں سے ہی بائی کیا جائے, یا ابھی رکا جائے, انتظار کیا جائے, کیا ہو سکتا ہے ابھی؟ ابھی حکومت نے اس کو 2 ہفتے کے لیے روک دیا ٹل انکوائری تک. دوسری بات ہے کہ شوکت خانم سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی انجیکشن دینا بند کر دیا, کیونکہ یہ بات چل رہی ہے نا کافی, یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اب اول تو اس کو جو ہے نا یہ ڈریپ اپروو ڈرگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو حکومت کو چاہیے کو ڈریپ اپروو کے لیے کوئی اس کا سلسلہ کیا جائے. 6 مہینے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد جو باقی انجیکشن ہے نا, جو امپورٹڈ ڈرگز ہیں جو ہے نا لگائی جاتی ہیں, اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے یا تو گورنمنٹ فنڈ پرووائڈ کرے, اس ٹیکے کو سستا کروائے, یا ہیلتھ کارڈ ایشو کرے. اس قسم کا کوئی سلسلہ بنائے کہ ہمارے مریضوں کو دیکھیں. ہمارے مریض جو ہے نا میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں گینی پگ, وہ چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے نا جس سے تجربات کرتے ہیں. تو ہمارے انسان, ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں وہ گینی پگ تو نہیں ہے نا جی. بات یہ ہے کہ ان کو دیکھیں جی, میری ماں میری باپ کے لیے اچھا انجیکشن لگے گا, تو ہر کسی کے لیے یہ ہونا چاہیے. جی بالکل. تو جی آنکھ تو 1 خرب روپے کی بھی نہیں ملتی میرے خیال میں. تو جس کی آنکھ ایک دفعہ چلی گئی تو وہ پھر جو ہے نا وہ کہے گا میرا امریکہ سے بھی علاج کروا دیں. تو آپ دونوں اینڈ پہ دیکھنا پڑے گا کہ مریضوں کو بھی دیکھنا پڑے گا خود, اور ڈاکٹرز کو دونوں اینڈ پہ احتیاط کر کے آگے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور یہ جو بات ہے کہ ابھی جو سچویشن ہے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. گورنمنٹ جو اقدامات کیے ہیں وہ کرے گی ڈیفینیٹلی, لیکن پینک نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں کے ساتھ یہ سانحہ حادثہ ہو گیا, بینائی سے محروم ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. جی نوید صاحب, اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا جن کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں, انہوں نے جو VR سرجن انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا مریضوں کو, ان کے آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں. جن کی بینائی بچائی جا سکتی ہے وہ بچائی جا رہی ہے. اب اصل میں نا یہ ایک پیغام اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات جن سے یہ معاملہ ہو چکا ہے تو اپنے پاس ان مریضوں کو نہ رکھیں, ان کو فوری طور پہ جو ہے نا جو پردہ بصارت کا ڈاکٹر جسے ریٹنل سرجن کہتے ہیں اس کو ریفر کیا جائے. اس میں ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. اس میں آپریشن اگر فوراً کر دیا جائے گا تو آنکھ بچ سکتی ہے, جتنا ڈیلے ہوگا وہ مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیں سر واپس آتے ہیں اسی گفتگو پہ جو ہم کر رہے تھے, لیکن یہ بھی چونکہ موضوع تھا اور ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اچھا سر یہ بتائیے, آمین, یہ فرمائے گا کہ آپ کی نظر میں جو مشترکہ خاندانی نظام ہے اس کے نیگیٹو ایسپیکٹ کیا ہیں؟ ویسے تو ہم وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی ایک بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں اور پھر اسی کے اگینسٹ نظر بھی آتے ہیں, وہ ہمارا سماجی ایک ایشو ہے, اس پہ بھی ہم آئیں گے, لیکن یہ بتائیں کہ نیگیٹو ایسپیکٹ کیا ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے؟ نیگیٹو ایسپیکٹس پہلے دینی حوالے سے تھوڑا سا اشارہ کر دوں. وہ زیادہ تر مسائل ان فیملیز کے لیے ہیں جن کو پردے کا ایشو ہوتا ہے. اچھا, اکٹھے رہنا ہے. بعض اوقات بندہ کسی حالت میں بھی ہوتا ہے تو دیور جیٹ اور سب مختلف کو آیا گیا رشتہ دار سارے, تو ایسے معاملات میں تھوڑا سا. لیکن جن فیملیوں میں پردہ ہے ان کو تو یہ ایشو ہی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو دینی حوالے سے اس حساب سے جو ہے وہ آپ اپنا آپ کو بڑا پھر تھوڑا سا مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے جب آپ اکٹھے رہیں. انڈیپینڈنٹ گھر ہوگا تو آپ کوئی بانی خامد ہے, کوئی بانی بچے ہیں, ڈزنٹ میٹر, آپ کوئی بھی کپڑوں میں آپ ننگے سر بھی آپ آرام سے اپنے گھر کے سارے کام ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے معاملات. ورنہ آپ جب کمبائن ہوں گے تو آپ کو کچن میں بھی, اور کچن آپ کو پتہ ہے اٹس ناٹ اے کول پلیس. ہاں جی بالکل, گرمی ہے ہر وقت. اور جو ہماری گرمی ہے اس کے اندر پھر کچن کے اندر پھر مشترکہ خاندان کی 20-25 روٹیاں جب بنانی ہیں یا پراٹھے بنانے ہوں گے آپ کو, تو پھر وہ اسکارف بھی پورا آپ نے کور کیا ہو, تو اپنے آپ کو بھی کور کیا ہو. یہ چیزیں تھوڑے سے ایشو ہیں. اس میں اگر آپ نے اس پہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ بھی دے, ہمت بھی دے, کیونکہ اس کے پیچھے آپ کی ایک کاز ہے جی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو میں نے اوبے کرنا ہے. تو اب جو معاملہ تک میں اس کے اندر جو ہے وہ گزارا کروں گی. یہ تھوڑے سے ایشو آ جاتے ہیں دینی حوالے سے. ٹھیک ہے, باقی اور کوئی ایسا سچ نہیں ہے. دنیاوی حوالے لڑائیاں بہت چلتی ہیں. میں نا تھوڑا سا بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بن گیا ہے نا کہ شاید اسلام نے جوائنٹ فیملی سسٹم کا حکم دیا ہے یا وہ سیپریٹ سسٹم کا حکم دیا. اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا.
یہ بیسیکلی تمدن کے یا آپ کی معاشرت کے حوالے سے آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا, بہت ساری ایسی برائیاں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو سکتی ہیں, وہ سیپریٹ میں بھی ہو سکتی ہیں جی, اور بہت ساری جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سیپریٹ میں نہیں ہو سکتی, وہ جوائنٹ میں بھی ہو سکتی ہیں. دونوں چیزیں بیسیکلی یہ ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کے تمدن پر منحصر ہے, اور اسی طرح آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسلام نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا کہ آپ نے جوائنٹ رہنا ہے یا آپ نے سیپریٹ رہنا ہے. اسلام نے گائیڈ لائنز دی ہیں جس میں جو اس کی تعلیمات ہیں, جو اس کی ہدایات ہیں, ان کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. اس میں اپنے والدین کا بھی دیکھ بھال شامل ہے, ان کے حوالے سے, ان کی ضروریات کے حوالے سے, یعنی اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال بھی شامل. ہاں جی, ان کے حوالے سے. ہاں جی, اسی طرح پھر جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ساتھ بھی آپ یہ الگ رہ کے کر سکتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے, آپ ایک گھر میں رہ کے کر سکتے ہیں تو تب بھی یعنی کہ ٹھیک ہے. لیکن سب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے آج کل کے دور میں یہ معاملات بگڑتے ہی نظر آتے ہیں. میں سر آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ, جیسے ہم بات کر رہے تھے میاں صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. نظامی صاحب, یہاں بگڑنے کا معاملہ انسان کے اپنے ساتھ ہے, اختیار میں ہے. ہاں جی, بگڑنے کا معاملہ آپ الگ رہ کے بھی, ایسی کئی فیملیز کو میں جانتا ہوں گھر الگ الگ ہیں, پہلے دن سے ہی والدین نے الگ کر دیا لیکن بات چیت ختم ہو چکی ہے, لڑائیاں پھر بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے یہ کہنا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے سیپریٹ میں یہ نہیں ہوتا, یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیسے لے کے چلنا ہے اس کو. وہ جس طرح چلے گا اسی کے مطابق اس کا رزلٹ ملے گا. نہیں سر, دوبارہ ادھر ہی آتے ہیں کیونکہ میاں صاحب کی یہ بات بڑی ضروری تھی شامل کرنی, کیونکہ ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, تو ڈیفینیٹلی بندہ پھر اس کی روشنی میں بات کرتا ہے. ساس بہو کی لڑائیاں بہت ہو جاتی ہیں. اگین بات وہی ہے کہ آپ اکٹھے رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے, لیکن جب آپ اکٹھے ہیں تو پھر یہ والا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بھائی بھائی سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں اکٹھے رہنے میں, بے شک پیار محبت ہو. پھر مالی معاملات بھی اس میں ایز اٹ از آ جاتے ہیں کہ جب آپ مشترکہ نظام میں رہ رہے ہیں تو جہاں اس کا فائدہ کہیں پہ نقصان بھی ہو رہا ہے. غیبت بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, بچوں کو بیک بائٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, غلط قسم کی چیزیں بچوں کو ہی سکھائی جا رہی ہوتی ہیں, باتیں ڈیورس تک آ جاتی ہیں, رشتے ختم ہونے تک آ جاتے ہیں, بھائی بھائی سے دور ہو جاتے ہیں, بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں میں نے دیکھا ہے, میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. ہم معاشرے میں رہتے ہیں, ہم لوگوں کو ملتے ہیں, یہ نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہمارے میں ہی ہیں. اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہیں گے تو ہم کر سکتے ہیں, ادروائز یہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے. فرمائیے گا. بالکل, آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا اس طرف. یہ پرابلم جو ہے انہی کو تو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے ابھی سب سے پہلے جو سٹارٹ میں بات کی تھی, یہ نقصانات, فائدے تو ہیں ہی ہیں, نقصانات کو کور اپ کرنے کے لیے, ان کو دور کرنے کے لیے, وہ جس طرح میاں صاحب نے کہا بے شک وہ اکیلے رہیں یا اکٹھے رہیں معاشرے میں, نقصانات دونوں طرف سے جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اس کے لیے سدباب جو ہے نا وہ کرنا ہے. وہ یہ ہے, اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس بچی کو آپ لے کے آئے ہیں گھر پہ, وہ بالکل آپ کے ماحول سے نا آشنا ہے, اس کو اس کا پتہ کچھ نہیں ہے. ایک اس کو اپنے بیٹھ کے ماں باپ, اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس کو بتائیں, اس کو گائیڈ کریں. اب اس کو بتا دیں گے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس میں اس کا خاوند بھی ہیلپ کر سکتا ہے, اور خاوند میرے حساب سے وہ زیادہ ہیلپ فل ہے. خاوند بیچارہ بن جاتا ہے جی, چلے بیچارہ ہی صحیح, والدین بیگم نہیں, ابھی اس سٹیج پہ نہیں میں آ رہا, ابھی میں ارلی سٹیج. ابھی آپ شادی کے فوراً بعد وہ اس کو یہ گائیڈ کرے کہ میرے گھر میں یہ حالات ہیں, میرے گھر میں مالی دوسرے آنا جانا اتنا ہے, یہ ہے ملنا جلنا, یہ ابھی سسٹم سمجھانا, تو یہ سسٹم سمجھا دے اس کو. تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ٹھوکریں کھا کے سیکھے, آپ اسے ہیلپ آؤٹ کریں, آپ اس کو بتا دیں گے, اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. ہمارے گھر میں صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں جی, صبح ناشتے میں ہمارے یہاں مثال دے رہا ہوں کہ پراٹھے چلتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں نارمل سا ناشتہ انڈا بریڈ والا چلتا ہے, یہ وہ. اب وہ یہ کبھی نہیں کہے گی نہیں میں تو اپنے میکے میں پراٹھے کھلاتے, آپ انڈا بریڈ چھوڑے, آپ میرے پراٹھے ہی کھائیں گے. نہیں, آپ اس کو گائیڈ کر دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ. بے شک بعد میں اس کا دل نہیں کر رہا تو بعد میں سیپریٹ بیٹھ کے آرام سے کھا لے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو خاوند میرے حساب سے اس کو اپنے گھر کا ماحول سمجھا دے گا تو اس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو لڑائی جھگڑے, یہ اصل میں ہوتا ڈفرینس آف اوپینین ہے. لڑائی جھگڑے یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے کپڑے پہن لیے, اس نے اس کی چیزیں چوری کر لی, یہ نہیں. تھوڑا سا سوچ کا فرق ہے. ہو سکتا ہے وہ جس جگہ سے اس کی سوچ کوئی اور طرح, اور وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے, اور ضروری نہیں کہ جو سسرال کے اندر اس کو ماحول ملا ہے وہ اچھا ہی ہے, میں بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں. یہ دونوں طرف سے مل کے, کیونکہ پروگرام کا یہاں پہ بریک کا ٹائم آ گیا, تو سر
दिल तो चाहता है कि गुफ्तगू लंबी करें, लेकिन हम वक्त के कैदी रहते हैं और हमेशा मैं अपने मेहमानों से माजरत इसी बात पे करता हूँ। तो हमने जो खुलासा निकाला वो यही है कि आप एक दूसरे को स्पेस दें, कुशन दें, वालिदैन हो, बहन भाई हो, मियाँ बीवी हो, आपस में रिश्तेदार हो, स्पेस दें, एक दूसरे की सुने, बर्दाश्त करना सीखें। और सर ने कितनी खूबसूरत बात की है, शहज़ादा नाम है इनका, तो शहज़ादों वाली बात भी की है कि आपके पास जो SOP है, जो हमारे पास SOP है कुरान करीम, उसको समझना पढ़ना शुरू करें, यकीन करें बड़े मज़े आएंगे। आप करके देखें। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में इस बात पे जोर देता हूँ कि इस SOP को पढ़ के देखें, अमल करके देखें, ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा। तो ये प्लस माइनस हमारे साथ ही है, हमारे अंदर भी सारे प्लस नहीं है, एज ए पर्सन भी हमारे अंदर बहुत सी नेगेटिव और माइनस चीज़ें हैं, तो हमारा प्लस उसको अगर ओवरकम करता है तो हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है। इसके साथ ही मैं मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे साथ मौजूद रहे मियाँ अतीकुर रहमान साहब, रिसर्च स्कॉलर, पैगाम टेलीविज़न, सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद रहे शहज़ादा वसीम साहब, माहिर समाजियात। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके एक इदारे के हवाले से भी हमने बात करनी थी कि जो आप बच्चों के लिए कफ़ालत के लिए करते हैं, यतीम बच्चों के लिए, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में उस पर भी बात करेंगे। आपके आने का शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जावेद मलिक साहब ने, जो कि आई सर्जन थे। आंखों के हवाले से जो इस वक्त मामला चल रहा है, एक तो इन्फेक्शन है, दूसरा बिनाई से महरूम हो रहे हैं वो हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग जो बेचारे दवाई के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, आंखों के इन्फेक्शन के लिए, जिनको स्वेयर इन्फेक्शन है और शुगर के मरीज़ हैं, उनको वो इंजेक्शन बड़ा फैटल और ऐसे नताइज सामने भुगतने पड़ रहे हैं कि बिनाई से ही महरूम हो गए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। जी प्रोग्राम अभी जारी है, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।